अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपसे एनजीओज़ के हवाले से एक लेक्चर शेयर करने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एनजीओज़ हैं इनका क्या किरदार है, यानी कि जो मज़हबी अक़लियतें हैं, गैर मुस्लिम शहरी हैं, इनके लिए क्या मज़हबी अक़लियतों के लिए एनजीओज़ कुछ करती भी हैं या सिर्फ नारे लगाए जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये आपसे जो बुनियादी तौर पर आपको बताना है वो ये कि एनजीओज़ होता क्या है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एनजीओज़ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, जो एक तो होती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम कहते हैं कि ये हुकूमत की तंजीमें हैं। तो जो एनजीओज़ हैं इनका मतलब होता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये सरकारी तंजीमें नहीं होती, ठीक है। ये गैर सरकारी तंजीमें होती हैं, प्राइवेट तंजीमें होती हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ये दो तरह से काम करती हैं, या अंदरूनी फंडिंग से या बैरूनी फंडिंग से। तो पाकिस्तान के अंदर जो है अच्छी खासी जो तादाद है ये मौजूद है। और जो एक्टिव एनजीओज़ हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं उनकी तादाद 1 लाख से लेके 1.5 लाख के करीब जो है वो बताई जाती है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त वर्किंग एनजीओज़ हैं उनकी जो तादाद है वो 1 लाख से लेके 2 लाख तक 1.5 लाख के करीब है। फिर बुनियादी तौर पर ये जो एनजीओज़ हैं इनका क़याम 19वीं सदी में अमल में आया था। ये तंजीमें बुनियादी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक से फ़ंड हासिल करती थीं और फ़लाह के कामों में, बहबूद के कामों में गरीब मुल्कों के अंदर ये काम करती थीं। अच्छा, अब इनकी जो सरगर्मियां हैं उनके अंदर बच्चों की वेलफेयर, नौजवानों की वेलफेयर, ख़वातीन की वेलफेयर और बूढ़ों और माज़ूर लोगों की फ़लाह बहबूद जो है वो शामिल है। अच्छा, अब ये जो एनजीओज़ हैं इनका जो मकसद है काम करना, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करती बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए काम करती हैं। और अगर गैर मुस्लिमों के लिए काम करती हैं तो मुसलमानों के लिए भी काम करती हैं। यानी इनके नज़दीक मुस्लिम या गैर मुस्लिम का कोई नज़रिया नहीं होता, इनके नज़दीक सिर्फ इंसानों की वेलफेयर का काम होता है। जो भी एक क्लास है, एक तबका है, मिसाल के तौर पर कोई एनजीओ है, गैर सरकारी इदारा है, वो ख़वातीन के लिए काम करेगी, तो अब उसमें जो भी खातून हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, वो जो ज़रूरतमंद है वो उसकी हेल्प करेगी। और इसी तरह से ख्वाजा सराओं की जो अगर हेल्प चाहिए हो तो उनकी हेल्प करेगी। या गरीब लोगों को कोई जानवर दिलाने हैं तो फिर वो जो सिंध के अंदर बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो गरीब लोगों को कैश पेमेंट नहीं देती, वो किसी को सिलाई मशीन दिला देती हैं कि आप कपड़े सीखें, सिलाई सीखें और वो सिलाई कर कर के आप अपनी रोज़गार चलाएं। आप बकरियां दे देते हैं किसी को मुर्गियां दिला देते हैं एनजीओज़ वाले। उनके फ़ंड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग जो है ये मुर्गियां पाल लें, ये बकरी पाल लें, और उनके मुर्गियों के अंडे होंगे, बकरियों के बच्चे होंगे, दूध होगा, तो उनको बेचकर वो लोग अपनी जो मुआशी हालत है उसको बेहतर बना लें। तो ये एनजीओज़ के मुख्तलिफ़ काम होते हैं। सम टाइम ये किसी को खाना देती हैं। मिसाल के तौर पर सलानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको नज़र आता है। ये एक मजहबी बुनियादों पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम है पाकिस्तान के अंदर। और ये कोई कम अज़ कम 30-35 सालों से काम कर रही है। और जहाँ भी आप जाते हैं कहीं लारी अड्डे के ऊपर इनका दफ्तर बना होता है, कहीं इनका जो है कहीं अस्पताल के अंदर ख़ास तौर पर जो है इनके ठिकाने बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी लोग खाना खा के निकलते हैं तो इनके लिए दुआ करते हैं। तो जो अस्पतालों में बेचारे भूखे प्यासे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो होटलों से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ जाके खा लेते हैं। और अगर आप भी चाहें तो आप में से कोई भी आदमी खा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर गए, हॉस्पिटल में गए और वहाँ सराहने की दस्तरखान लगा हो और आपको भूख लगी है,
تو آپ ہوٹل سے کھانا کھائیں گے اور آپ کو 200 یا 250 یا 300 روپے دینا پڑیں گے، تو آپ سیلانی والوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیں غریب لوگوں کے ساتھ۔ لیکن آپ اگر آپ کا ضمیر نہیں مانتا نا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور یہ غریب لوگوں کا حق ہے، تو آپ نے جو ہوٹل پہ پیسے دینے وہ آپ ان کو دے دیں۔ وہاں 200 300 500 1000 روپے جو بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، 50 روپے آپ دے دیں، جتنا آپ کا وہ آتا ہے، تو وہ آپ کی ڈونیشن بھی وہاں پہ چلی جائے گی، تو آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، تو آپ وہاں بھی کھائیے۔ اچھا، ان کا جو کام ہوتا ہے بنیادی طور پر نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ۔ اچھا، جیلوں کے اندر جو قیدی ہیں ان کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، جرائم پیش افراد کی اصلاح کے لیے بھی لوگ کام کرتے ہیں کہ بھائی جو مجرم ہیں ان کو کوئی درس دیے جائے، ان کو سکھایا جائے۔ پھر بھیکاریوں کی جو ویلفیئر ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ این جی اوز کے، بھائی بھیکاری اتنے زیادہ ہیں تو نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح سے لوگوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کرنے، میڈیکل کی جو سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہیں، وہ پرووائڈ کرنے میں۔ پھر سماجی تعلیم ہے، پھر تعلیم بالغاں ہے، پھر عدالتوں کے اندر انصاف کی فراہمی ہے۔ خاص طور پر جو غیر مسلم شہری ہیں، جو پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کے حقوق کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی یہ کوشاں ہیں اور جد و جہد کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ معاملہ صرف اگر اتنا ہوتا کہ فنڈ حاصل کرنا ہے اور اس کو خرچ کرنا ہے یا اس کو خرد برد کرنا ہے، تو اتنا مسئلہ ہوتا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو این جی اوز ہیں، ان کے ذریعے سے جو مغربی نظریات ہیں ان کو پاکستان جیسے ملکوں میں پھیلایا جاتا ہے اور اسے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے کہ یہ ادارے لوگوں کی ویلفیئر کے کام تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان سے ہمیں چونکہ امداد ملتی ہے تو وہ اپنی کچھ باتیں بھی منواتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی تھوڑی سی مسائل کا شکار ہیں۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو این جی اوز ہیں ان کا بنیادی مقصد مشرقی روایات کو تباہ کرنا، تہذیبی ورثہ تباہ کرنا، خاندانی نظام کو تباہ کر کے لوگوں کو مذہب سے دور کرنا، اور اسلامی تعلیمات میں جو ہے وہ اس کو ان سے لوگوں کو دور کرنا، دین سے لوگوں کو دور کرنا، بدزن کرنا، یہ کام بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری این جی اوز جو ہے وہ آزادی نسواں کے دل فریب نعرے بلند کرتی ہیں، یعنی عورتوں کی آزادی کو۔ تو اس سے بڑی آزادی کیا ہوتی ہے کہ ایک بچی جو کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، میڈیکل کالج جاتی ہے، کہیں کام پہ جاتی ہے، اس کا ابا، اس کا بھائی، اس کی ماں اس کو ساتھ لے کے جاتی ہے، پھر ساتھ لے کے آتے ہیں، تو اتنی بڑی مطلب ہے کہ ان کی پروٹیکشن یہاں کی جاتی ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری غلامی ہے۔ تو یہ مادر پدر آزاد معاشرے کے قیام کے لیے جو سرگرم ہیں، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ جو این جی اوز ہیں یہ پاکستان کے اندر جتنا لوگوں کو فنڈز دیتی ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی مطلب ہے کہ یہ خراب کرتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک این جی او تھی پاکستان میں، سیو دا چلڈرن کے نام سے، کہ بچوں کو بچائیں، بچوں کے لیے ایک کام کر رہی تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے یا اخبارات میں یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان مخالف جو سرگرمیاں ہیں وہ یہ این جی او کر رہی تھی، اور حکومت پاکستان نے ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور ان کے جو دفاتر تھے ان کو سیل کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ اور یہی وہ ایک خیراتی ادارہ تھا، یہ تنظیم تھی جس کے اوپر کہا گیا تھا کہ اس نے اسامہ بن لادن کا سراغ لگانے کا جو تھا کام کیا تھا، یہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ الزام تھے۔ بہرحال پاکستان میں کوئی 65,000 کے قریب جو این جی اوز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جن کو لائسنس ملا ہوا ہے کام کرنے کا، اور 50,000 کے قریب جو این جی اوز ہیں وہ غیر رجسٹرڈ ہیں یا غیر فعال ہیں، کوئی اتنا کام نہیں کرتی۔ تو یہ این جی اوز ہر سال ان میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس کو حکومت کے پاس رجسٹریشن کراتے ہیں۔ رجسٹریشن خیر ان کی ہو جاتی ہے، لیکن اب
ان کو لائسنس مل جاتا ہے کام کرنے کا، لیکن ان کے کام کے اوپر نظر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اور پاکستان کے اندر ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ غربت اور پہلے سے زیادہ جہالت اللہ کے آتا ہے۔ اتنی ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں غربت کے خاتمے کے لیے، لیکن غربت ختم نہیں ہوتی۔ جہالت کے اندھیروں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے یہ NGOs کام کر رہی ہیں، لیکن کہیں علم کی روشنی ہمیں حقیقی معنوں میں نظر نہیں آتی۔ تو یہی دکھتا ہے کہ یہ جو NGOs ہیں یہ کام تو کر رہی ہیں، لیکن کبھی نتائج ان کے نظر نہیں آتے، چونکہ بہت ساری NGOs صرف کاغذوں میں خرچہ کرتی ہیں، جعلی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ، اور کروڑوں روپے جو یہ اپنے پاس رکھتی ہیں۔ تو یہ جو NGOs ہیں، جہاں تک اقلیتوں کا تعلق ہے، غیر کیا کہتے ہیں ہم ان کو، غیر مسلم جو شہری ہیں ان کا تعلق ہے، تو ان کے لیے بھی مختلف NGOs کام کر رہی ہیں۔ ان کی اپنی بھی غیر مسلم شہریوں کی بھی اپنی تنظیمیں بھی موجود ہیں، اور یہ جو ان کی NGOs ہیں یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، یہ ایجوکیشن کے اندر بڑا کام کر رہی ہیں۔ یہ پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی کہ پہلی سے لے کے 10ویں جماعت تک جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی سرپرستی بھی کرتی ہیں، اور ان میں سے کچھ تجارت کی طرح کی آپ سمجھیں کہ کمرشل ایکٹیویٹیز دیتی ہیں، اور کچھ ان میں سے رفاہی بنیادوں پر یا بھلائی یا ویلفیئر کی بنیادوں پر کام کرتی ہیں۔ تو تعلیم کے میدان میں جو کام کرنے والی NGOs ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ اسکولوں کے قیام کے علاوہ اداروں کی ترقی اور استحکام اور فلاح و بہبود کے بارے میں وہ کم سوچتی ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جب یہ کرسچنز لوگوں کے جو اسکول تھے یہ بڑے اہمیت کے حامل تھے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، مولانا ظفر علی خان نے، ان لوگوں نے جو تعلیم حاصل کی تھی یہ تقریباً وہی ادارے تھے جو کرسچنز کے بنے ہوئے ادارے تھے۔ تو غریب طلباء کی بہرحال اب یہ مالی امداد بھی کرتی ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ کیریئر گائیڈنس اور کونسلنگ کے لیے بھی یہ بہت ساری جو NGOs ہیں یہ کام کرتی ہیں، اور جو اسکولوں سے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی NGOs یہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ NGOs ایسی بھی ہیں جو سرکاری اسکولوں پر توجہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سرکاری اسکولوں کے اندر بہتر جو طرز زندگی ہے بچوں کے لیے وہ قائم کیے جائے، انفراسٹرکچر قائم کیا جائے، پینے کا پانی جو ہے وہ لا کے دیا جائے۔ تو یہ جتنی بھی NGOs ہیں اپنے اپنی سطح پر یہ معاشرے کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی بات ہے کہ ہمیں ان میں کوئی ان کے کام کرنے کے باوجود ہمیں معاشرے کے اندر کوئی تیزی سے آتی ہوئی پازیٹیو جو وہ ہے چینج وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بڑے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں یا غیر مسلم شہری ہیں ان کے مسائل زیادہ ہیں، ان کی غربت زیادہ ہے، ان کے پاس تعلیم کم ہے۔ تو پاکستان بنانے میں بھی ان لوگوں کا بڑا کردار تھا، اقلیتوں کا، خاص طور پر جو کرسچنز تھے ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنی آبادی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ گنوائی اور مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دیا۔ اگر وہ کیا کہتے ہیں کرسچن لیڈر پاکستان میں کی تحریک کے دوران قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے تو لاہور کبھی پاکستان کا حصہ نہ بنتا۔ تو یہ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے جو بزرگ ہیں ان کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں رہی تھی، بیچارے تقریباً زیادہ تر فوت ہو گئے۔ ان کی جو نسلیں ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمان تھے، اور یہی مسلمان تھے نا تحریک پاکستان کا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے یہی سوچتے تھے، یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ مسلمان تو خود ہندوؤں سے تنگ ہیں اور الگ وطن کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو اگر یہ نئے وطن میں اقلیتوں کے لیے جو ان کے وسعت ہوگی اور اس کے امکانات ہیں وہ ہندوؤں کے اکثریتی بھارت میں بہت کم ہیں، تو انہوں نے جو سوچا تھا وہ یہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو وہ تعبیر نہ مل سکی۔ تو پھر
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں مختلف مذاہب کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں خاص طور پر جو غیر سرکاری ادارے ہیں، وہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وہ لوگوں کو کچھ صحیح ان کے اوپر خرچ بھی کر رہے ہیں، کچھ ان کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں، کہیں ان کو ورگلا تو نہیں رہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جب طالبان کا کنسیپٹ آیا تھا نیا، تو یہ اتنے سارے طالبان، اب دیکھیں کہ حکومت HRCP نے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جی جو ہماری سرائکی علاقے پٹی ہے، یہ سرائکی علاقے ہیں، یہ جنوبی پنجاب کے، یہ رحیم یار خان اور ملتان اور یہ بہاولپور کا علاقہ، یہاں مسیحی طالبان بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ جو بیچارے غریب لوگ ہیں، مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، ان کو بھی طالبان نے اپنے ساتھ ملا لیا. تو اب کوئی گڈ طالبان ہیں، کوئی بیڈ طالبان ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اقلیتیں ہیں، یہ بیچاری پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کرسچن ابھی اقلیت میں ہیں اور ہندو اقلیت میں ہیں، لیکن انڈیا کے اندر آپ جائیں تو یہی مسلمان اقلیت میں ہیں. ملیشیا میں جائیں تو مسلمان میجارٹی میں ہیں، سعودی عرب میں جائیں تو مسلمان میجارٹی میں ہیں، لیکن امریکہ اور کینیڈا میں جائیں تو یہ مسلمان جو ہیں یہ مائنارٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں. تو ابھی دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو کالے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب اقلیت میں ہیں. بھارت کے مسلمان جو ہے اور وہاں پہ جو کرسچن ہیں وہ اقلیت میں ہیں. جو چین کے مسلمان ہیں وہ بھی اقلیت میں ہیں. اور یہ وہاں پہ جہاں یہ اقلیت میں ہوتے ہیں، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، یہ عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں. امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. دنیا کی جتنی بھی ریاستیں تھیں، انہوں نے اپنے اپنے ماحول کے مطابق ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کر لیا، لیکن ہم لوگ جو ہیں کبھی ان مسائل کا حل تلاش نہ کر سکے. اور ہمیں تو بڑی بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اقلیتوں کو، یعنی غیر مسلم شہریوں کو مسائل اس وقت درپیش آنے لگے جب سمندر پار سے آنے والی جو NGOs ہیں انہوں نے یہاں ڈالر بانٹنا شروع کر دیے، اور یہاں پہ ان کے جو پیسے تھے اتنے وہ انہوں نے پھیلائے کہ یہاں سے ایسے مطلب یہ کہ لوگ پیدا کیے گئے جن کو روشن خیالی کے نام پر یا جنہیں ورغلا کر کہا گیا کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ایسی لائی گئیں کہ جو غیر مسلم شہری تھے بیچارے، ان کو بالکل ایک یوں سمجھیں کہ ان کا رہن سہن اور ان کا جو تہذیب ہے وہ غربت کی وجہ سے اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو غیر مسلم شہری ہیں یعنی جنگلی جو ہے ایک طرح کا، اور وہ کیا کہتے ہیں چوہڑ اور چمار اور شودر اور اس طرح کا وہ سمجھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئیں، اور اقلیتوں کے نام پر شراب جو ہے اس کے کارخانے بنائے گئے، اور یہاں پہ جو ظلم ہے وہ بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی گیا، اور اب تک وہ بڑھتا ہوا جاری ہے. تو ہمارے ہاں بہت کم ایسی NGOs ہیں جو مسلمانوں کو اور کرسچنس کو ساتھ بٹھائیں. اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ معاشی نوعیت کے ہیں، سماجی نوعیت کے ہیں، یہ مذہبی نوعیت کے مسائل ہیں نہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ 4-6 اسٹوڈنٹس ہیں، کہیں پڑھنے کے بعد آپ فار ایگزامپل کے سارے کسی اسکول میں بھرتی ہو جاتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ ایک ٹیچر ہے بھرتی ہو جاتا ہے، وہ ہندو ہے یا کرسچن ہے، جیسے آپ لکھے پڑھے ہیں جیسے وہ لکھا پڑھا ہے، جیسے آپ ٹیچر ہیں جیسے وہ ٹیچر ہے. آپ اسٹاف روم میں بیٹھیں گے، آپ ایک ہی گلاس میں پانی پئیں گے، ایک ہی برتنوں میں کھائیں گے، ایک ہی کپ میں چائے پئیں گے، کیونکہ وہ بھی ٹیچر ہے آپ بھی ٹیچر ہیں. تو کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. لیکن اسی اسکول کے اندر ایک بندہ کرسچن ہے یا ہندو ہے لیکن وہ سویپر کا کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، تو آپ اس کو اپنا گلاس پانی والا نہیں دیں گے، اس کو برتن میں کھانا نہیں کھانے دیں گے، حالانکہ وہ بھی کرسچن تھا جو ٹیچر تھا، وہ بھی کرسچن تھا جو جھاڑو لگا رہا ہے. لیکن یہاں بات کیا ہے کہ معاشی سرگرمیوں کی ہے کہ جس کی کپڑے اچھے ہیں، جس کا رہنا سہنا اچھا ہے، جس کی تنخواہ اچھی ہے،
جس کے پاس تعلیم ہے اس کو آپ سوسائٹی میں عزت دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لیکن اگر ایک سویپر کوئی غیر مسلم نہ ہو، مسلمان بھی ہو، وہ جھاڑو لگا رہا ہو، گندے کپڑے ہوں میلے کچلے، پاؤں میں ٹوٹے ہوئے چپل ہوں، اور وہ آپ کو بولے کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، یہ پانی مجھے دے، میں نے پینا ہے، تو کبھی آپ اس کو بوتل وہ پانی کی نہیں پکڑائیں گے کہ جی ہماری بوتل جو ہے یہ ناپاک ہو جائے گی۔ تو ایکچولی یہ مسائل ہیں عزیز طلباء، جن چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان کے اندر جو این جی اوز ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن جو لوگوں کو بدلنے کا جو بیسک طریقہ ہے وہ کہیں ایڈاپٹ نہیں کیا جا رہا۔ جیسے وہ سار انصاری صاحب ہیں، ہمارے استاد بھی تھے، ان کے وہ ایک اشعار ہیں ایک دو کہ کتنے دشوار ہیں معیار زمانے کے لیے، کتنے دشوار ہیں معیار زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ سب کی خواہش ہے کہ باتیں ہوں خرد مندی کی، سب کی خواہش ہے کہ باتیں ہوں خرد مندی کی، کوئی تیار نہیں ہوش میں آنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال ہے، ہمارے این جی اوز بنتی جا رہی ہیں، لاکھوں کے حساب سے فنڈ آ رہا ہے، کچھ بیرونی ملک سے، کچھ یہیں سے فنڈ لیتے ہیں، کچھ مخیر حضرات سے، کچھ فیکٹریوں سے جا کے صدقہ خیرات اکٹھے کرتے ہیں، فیکٹریوں کے مالکان سے، تاجروں سے، دکانداروں سے، لیکن وہ صحیح معنوں میں عوام الناس کے اوپر خرچ نہیں ہوتا۔ اور جب تک وہ فنڈ خرچ نہیں ہوگا، جب تک سنسیئرٹی سے این جی اوز کام نہیں کریں گی، ان کی تعداد آپ 1,00,000 سے بڑھا کے 1 کروڑ کر دیں، جب تک وہ خوش اسلوبی کے ساتھ کام ہی نہ کریں تو ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے، لوگوں کے اندر کیسے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ تھا عزیز طلباء تھوڑا سا این جی اوز کے حوالے سے تعارف کہ پاکستان کے اندر جو این جی اوز ہیں وہ مختلف حوالوں سے کام کر رہی ہیں، اور لیکن یہ زیادہ تر کام کاغذی کارروائیوں میں زیادہ ہے، نعروں کی حد تک زیادہ ہے، پریکٹیکلی کوئی پازیٹیو چینج لانے میں یہ جو تنظیمیں ہیں، غیر سرکاری تنظیمیں، ایون کہ سرکاری تنظیمیں کچھ کام نہیں کر سکیں، سرکاری ادارے بہت کم، بہت سلو کام کریں، تو غیر سرکاری ادارے جو حکومت کی مدد کے لیے آئے تھے، انہوں نے بھی اپنا جو راستہ ہے وہ بس بنا لیا کھانے پینے کا، اور پریکٹیکلی عوام کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جتنے ہمارا نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی ایشو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آئی ول ٹرائی ٹو گیو یور آنسرز آف دا کوسچنس۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو یہ ویڈیوز شیئر کرتے رہا کریں تاکہ سب جو ہے سے مستفید ہو سکیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔